अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 131। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व माँ फिल अर्द और जो कुछ जमीन में है। वलक़द और अलबत्ता तहकीक वस्सैनल्लज़ीना ताकीद की हमने अल्लज़ीना उन्हें जो ऊतुल किताबा दिए गए किताब फी ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले व इय्याकुम और तुम्हें भी। क्या ताकीद की? अनित्तकुल्लाह के डरो अल्लाह से। व इन और अगर तकफुरु तुम कुफ्र करोगे, फ़इन्ना तो बेशक लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो कुछ जमीन में है। वकान अल्लाहु गनियन हमीदा। वकान अल्लाहु और है अल्लाह गनियन बहुत बेनियाज, हमीदा बहुत तारीफ वाला। ये इसका तर्जुमा। देखते हैं इसकी तफसीर में क्या बताया जा रहा है। अब देखिए पिछली आयतों में क्या कहाँ पे एंड हो रही थी पिछली आयत, वकान अल्लाहु वासियन हकीमा, है ना। तो अल्लाह ताला की वुसअत और हिकमत की बात हुई थी पिछली आयत में। तो अल्लाह ताला की वुसअत का अंदाजा करें कि कौन है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला कौन है? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ताला वो जात है जिसके लिए वो सब कुछ है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। हर वो चीज जो आसमानों जमीन में है वो हर चीज का मालिक है। सुभान अल्लाह। तो इंसानों को भी जो कुछ दे रखा है ना वो अल्लाह ताला ने ही दिया है। असल मालिक तो अल्लाह ताला ही है उसका। इंसानों के पास तो बस ये वक्ती तौर पर है, अमानत के तौर पर है, जो कुछ भी नेमतें जो कुछ भी इंसानों को मिला है ना। और अगर हम पिछली आयत के हवाले से देखें कि जब शौहर बीवी अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और शौहर समझे कि मैं ही इसे पाल रहा था, रिज़्क दे रहा था, या बीवी ये समझे कि मैंने शौहर को छोड़ दिया, अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे थे पिछली आयत में कि वो हर एक को गनी कर देंगे एक दूसरे से, है ना, अपनी वुसअतों से। क्योंकि अल्लाह ताला ही तो सब खजानों के मालिक है ना, सब कुछ तो अल्लाह ताला का ही है ना। लेकिन फिर ये वादे किसके लिए पूरे करता है अल्लाह? ये वादे उन्हीं लोगों के लिए पूरे करता है अल्लाह ताला जब वो बंदा भी जो है अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करता है ना। जब अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदा होता है तो ये सब वादे उस इंसान के लिए हैं। लेकिन जब एक दूसरे पर ज्यादतियां होती हैं, हठधर्मियां होती हैं, जुल्म सितम के मामले किए जाते हैं, लोग जो हैं जाहिलाना अंदाज अपनाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों से अपनी रहमतें उठा लेता है। हम्म। फिर आगे फरमाया वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम। और अलबत्ता तहकीक यकीनन वसीयत की हमने उन्हें जो दिए गए किताब तुमसे पहले। कौन थे तुमसे पहले जो किताब दिए गए? यहूद है, नसारा है, और हर कौम जिसको जिस भी तरह की सहीफे किताब जो भी मिली है ना। और तुम्हें भी, व इय्याकुम, तुम्हें भी वसीयत करता है अल्लाह ताला। और इसमें है वस्सैना, वसैना वसीयत। अब ये जो है ना वसीयत क्या की जा रही है, क्या वसीयत कर रहा है अल्लाह ताला कि अनित्तकुल्लाह, के डरो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से डरो। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को जब भी कोई शरीयत का कोई अहकामात बताता है ना, तो उस पर पाबंदी करने के लिए तकवे का हुक्म भी साथ के साथ देता है, ताकि लोग तकवा इख्तियार करते हुए उन हुक्मों पर अमल पैरा हों, वो हुक्म पूरा कर जाएं। हम्म। और वसैना, क्या वसीयत का लफ्ज जो है इसका क्या मीनिंग होता है? यानी कि ऐसा हुक्म या तालीम या नसीहत जो बड़ी ताकीद के साथ की जा रही है, यानी कि बहुत ही ताकीदी बात है ये। हम्म। और वसीयत किस चीज की गई? तकवा करो, अल्लाह से डरो। तकवा, तकवा किसे कहते हैं? बचना, परहेज करना, है ना। और अल्लाह का तकवे का क्या मतलब है? यानी कि हर उस चीज से बचना जो अल्लाह को नाराज करती हो, है ना। और सादा माना ले तकवा का तो क्या है? अल्लाह की नाराजगी से बचना। और देखे ना जिस इंसान के भी दिल में तकवा होता है ना, फिर उसका हर काम जो होता है अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाता है ना। सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि
جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا سر اور جو کچھ اس میں ہے ان کی حفاظت کرے، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے، یعنی کہ حلال حرام کی پرواہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی خاردار راستے پر چلتے ہو جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے چلتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کہیں کپڑوں میں جو کانٹے جو ہیں الجھ نہ جائیں۔ تو بتایا تقوی بھی یہی چیز ہے، تقوی بھی یہی چیز ہے، یعنی کہ اس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دنیا میں چلنا ہے، جیسے کہ ہر طرف کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس زندگی کو پار کرتے ہوئے جانا ہے۔ جگہ جگہ کانٹے ہیں، کہیں شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، کہیں جو ہے نفسانی خواہشات ہیں، بے شمار چیزیں جو انسان کو جو ہے اللہ کے دین سے دور کرنے والی پھیرنے والی ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا جو ہے وہی تقوی ہے نا؟ تو تقوی کی اہم جو وصیت ہے یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ وصیت پہلوں کو بھی کی تھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اسی میں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی کہ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اگر تم کفر کرتے ہو اور اس کے حکموں سے بے پرواہی کرتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو، مان کے نہیں دیتے بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے منکر بنتے ہو، اپنی منمانی کرتے ہوئے روگردانی کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، تو یہ جو لفظ آیا ہے یہاں تکفروق، تو یہ تقوی کے مد مقابل آیا ہے، اس لیے یہ سارے معنی جو میں نے ابھی بتائے اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم کفر کرتے ہو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارا جو یہ کفر کرنا ہے نا، ناشکری کرنا، دین سے لاپرواہی برتنا، انکار کرنا یا مخالفت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور پھر آگے اس میں بتایا وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا۔ اسے بندوں کے تقوی کی، ان کی اطاعت کی، شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ تو خود سے خود تعریف والا ہے۔ حمید، حمیدن، حمید کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود تعریف والا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سب کچھ، سارے انسان، سارے جن، اگلے پچھلے، سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ہو جائے تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب سے زیادہ فاجر انسان کے دل کی طرح ہو جائے تو اس سے بھی میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور اس میں سے ہر ایک کو میں اس کی مطلوبہ چیز دے دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبانے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہے سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ کتنا ہی بھی خرچ دن رات کرتا رہے، دیتا رہے سب کو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت 132، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ پھر سے دیکھیں وہی بات دہرائی جا رہی ہے، پھر سے وہی بات کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وکیل ہونا، کارساز ہونا کافی ہے۔ تمام کائنات کو چلانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اس نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر بندوں میں سے بھی کوئی کسی کا ساتھ چھوڑ جا رہا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی، تو بھی اس بندے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اکیلا رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کے معاملے سنوارے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟
کہ بندہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کا پوری طرح فرما بردار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن جائے۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا نہیں بنتا نا، پھر اللہ بھی اس کو اسی راستے پہ چھوڑ دیتا ہے جس پر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ پہلے پڑھ چکے نا ہم، نولی ہی ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت 133۔ این یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی، اور وہ لے آئے، بآخرین، دوسروں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور ہے اللہ اوپر اس کے بہت قدرت رکھنے والا۔ دیکھیں کیا کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایھا الناس، تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تمہیں اور وہ لے آئے دوسروں کو، تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ وہ دوسروں کو لے آئے۔ تو کیا پتا چل رہا ہے اس آیت میں؟ لوگوں کی بے بسی، محتاجی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی بندوں سے مکمل استغنائی، بے نیازی کا بیان ہے یہاں پہ۔ اگر لوگ نافرمانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو مٹا دے اور ان کے بدلے دوسروں کو لے آئے۔ اور اسی لیے آگے فرمایا اس میں، وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور ہے اللہ اوپر اس کے بہت قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو سارے اختیار ہیں، کچھ بھی جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں نا، قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور تاریخ میں بھی اتنے سارے واقعات ہم دیکھتے پڑھتے آئے ہیں کہ جب کسی قوم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی، اللہ نے اس قوم کو مٹا دیا اور اس کی جگہ دوسروں کو کھڑے کر ڈالا، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یا اللہ کا دین کسی بھی بندے یا بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج کون ہے؟ محتاج ہیں تو بندے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اس لیے کیا پتہ چلا، انسان کو اگر اپنی بقا چاہیے دنیا میں اور آخرت میں، تو اسے صحیح طریقے سے اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور کسی پر بھی ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر شکر گزار ہو کے زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلے نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، 134 پہ۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی ہے چاہتا ثواب دنیا کا، فعند اللہ، تو پاس ہے اللہ کے، ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا، والآخرہ، اور آخرت کا، وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعا بصیرا، بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا۔ اب کیا ہے، ہم انسان ہیں، ہے نا، اور ہم انسان جو ہیں، دنیا کے ظاہری جو ہمیں دکھتی ہے، دنیا سامنے دکھ رہی ہوتی ہے، ہم اس کی نعمتیں، رنگینیاں، ان سب چیزوں میں جو ہے پھنس کے رہ جاتے ہیں، اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں ہم، ہے نا، اور اسی چیز کی ہمیں چاہت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں انسانی فطرت بھی ہے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اسے وہ زیادہ پسند کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کیا فرمایا کہ تم جلد ملنے والی چیز کو محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ سامنے دکھنے والی دنیا کے پیچھے سب دوڑ لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا ملے گی کتنی، اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی قسمت میں ہے۔ تو فرمایا یہاں پہ کہ جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا کا، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ یعنی جس شخص کا مطلوب مقصود صرف دنیا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، لہٰذا جب تم اس سے دونوں کا ثواب طلب کرو گے تو وہ تمہیں دونوں کا اجر دے گا، اجر و ثواب عطا کرے گا، اور تمہیں بے نیاز کر دے گا، ہے نا۔ ہم سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں، آیت 200، 201، 202 میں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے دے، یعنی کہ ان کی تمنائیں صرف یہیں تک ہیں، ان کی آرزویں یہیں ختم ہو جاتی ہیں، بس دنیا مل جائے، کسی طرح دنیا مل جائے کافی ہے ان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر ایسے بندے جو ہیں وہ بد نصیب شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے باقی۔ پھر
لیکن کچھ نیک بخت لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی خیر و بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جو ہے جو ان کا مقرر شدہ حصہ ہے وہ عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اجر ملے گا۔ تو اور اسی طرح دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت 18 to 21 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کیا بتایا کہ اس میں آتا ہے من کانا یرید العاجلہ، من کانا یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اس میں کہ یعنی جو جلد ملنے والی دنیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن اس کو بھی دنیا کس کو دیتے ہیں؟ جس کو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، اور جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی ہی دیتے ہیں۔ ما نشاء، دو بات آ رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ ایک تو آ رہی ہے ما نشاء، جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں، اور لمن یرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے کہ اللہ کس کو دینا چاہتا ہے اور کتنا دینا چاہتا ہے دنیا جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ پھر کیا آگے اسی میں آتا ہے ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر اس کو ہم اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، جس میں وہ ذلیل اور خوار، رحمت سے دور ہو کر داخل ہوگا۔ پھر اسی میں آگے فرمایا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں، جو آخرت کی چاہت جنہیں ہوتی ہے نا، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جن کی قدردانی کی جائے گی، انہی لوگوں کی قدردانی کی جائے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اگلی آیت میں فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی کہ جو دنیا کے چاہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم دے رہے ہیں، اور ان کو بھی ہم دیتے ہیں جو آخرت کو چاہنے والے ہیں، اور تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ تو کیا سبق ملا ہمیں کہ آخرت کے لیے کوشش کرنے سے، دین کے راستے پر چلنے سے دنیا چھوٹتی نہیں ہے، جیسا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دین پر چلنے لگیں گے تو ہماری دنیا چھوٹ جائے گی اور ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جو ثواب اور اجر ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر موجود ہے، تو جب بھی مانگنا چاہیے دونوں چیزوں کے لیے مانگنا چاہیے، اور آخرت کے لیے کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ خوب سننے والا، بہت دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، کس کی کیا نیتیں ہیں، کون کیا دعا کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، ہاں انسان کس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے، زندگی جو ہے کن چیزوں میں لگا رہا ہے، کیا دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیا دعائیں کر رہا ہے دل ہی دل میں یا منہ سے زبان سے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے ساتھ کس چیز پر بیسڈ معاملہ کرے گا، جو بھی اس انسان کی نیتیں ہیں، اعمال ہیں، اس پر جو ہے اپنی حکمت کے تحت پھر اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا اس شخص کے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، آیت 135۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اور اگرچہ خلاف ہو تمہارے اپنے، او الوالدین یا والدین کے، والاقربین اور قرابت داروں کے، این یکن اگر وہ ہوں گے، غنین غنی، او فقیرن یا فقیر، فاللہ تو اللہ اولا بہما زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، فلا تتبعوا الہوی تو نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، ان یہ کہ تعدلو نہ تم عدل کرو، وَإِنْ اور اگر تلوو تم موڑ دو گے،
او تعرضو یا تم اعراض کرو گے، فإنا تو بے شک اللہ اللہ کانا ہے بما تعملون خبیرہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں. کس سے خطاب ہے اس آیت میں؟ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. ہاں، ایمان کا حوالہ دیکھیں، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں سے خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر. قوامینا، قوامینا خوب قائم رہنے والے. اور قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا. اور قسط کیا ہے؟ انصاف ہے نا، کسی کو اس کا پورا پورا حق دینا. اب پچھلی آیتوں میں بات ہو رہی تھی نا شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق دینے کے بارے میں، اب یہاں اس کی مزید تاکید ہے، یعنی کہ عدل اور انصاف کرنے کی. اور دیکھیں جب گھر کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا جائے گا تو پورے معاشرے میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے. اس لیے ہر شخص کو جو مومن ہے، اسی لیے یہاں خطاب ہے نا، اے ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو، خوب خوب قائم رہنے والے بنو. اور قائم رہنے والے بھی بننا ہے اور قائم کرنے والے بھی بننا ہے، دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی. انصاف قائم کرنا بھی ہے اور انصاف پر قائم رہنا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور صرف گھروں میں بھی جو ہے عدل اور انصاف پر نہیں رہنا ہے، صرف گھروں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی عدل کا نظام قائم کریں، یہ بات ہو رہی ہے. اور یہ مطالبہ ہر ایمان والے سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہر جگہ انصاف قائم ہو، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائے اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہو. اور یہ جو ہے دنیا میں ہر ایک مومن پر یہ ذمہ داری ہے. ہر مومن صرف اپنا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تو جو فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد تھا وہی فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی عائد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فریضہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہی تھا نا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، لوگوں کو ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کرنا، عدل اور انصاف قائم کرنا. اور یہی کام اب امت مسلمہ کا بھی ہے. تو اس لیے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، ہو جاؤ قائم رہنے والے اور قائم کرنے والے، عدل کے جو ہے علم بردار بن جاؤ تم لوگ. ہم مومنوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو. اور کیا کرنا ہے؟ پھر آگے کیا بتایا؟ شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کو خوش کرنا مقصد ہونا چاہیے. جب ہم گواہی دیں تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، نہ کہ کسی شہرت کے لیے یا کسی دکھاوے کے لیے. اور دیکھیں نا جب گواہی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی جائے گی تو پھر وہ کیسی گواہی ہوگی؟ سچی گواہی ہوگی، عدل انصاف پر مبنی ہوگی. لیکن دنیاوی فائدوں کے لیے اگر گواہی دی جا رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے یوزولی؟ اس انسان کے فیور میں ہی انسان جو ہے بات کر دیتا ہے اور عدل انصاف پہ قائم نہیں رہتا، اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے پھر. تو اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ تم جو ہو ایک تو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ کہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو. ولو علی انفسکم، اگر ہو وہ خود اپنے نفسوں کے خلاف، یعنی کہ گواہی تمہیں سچی دینی ہے بھلے ہی اس کا نقصان تمہارے خود پر ہی کیوں نہ پڑ رہا ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب الوالدین، یا ماں باپ کے خلاف ہو بات، یعنی اگر والدین کسی پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں اور اگر کسی موقع پر آپ کو ان کی زیادتی کے خلاف بات کرنی پڑے تو ادب اور احترام تو اپنی جگہ ہے، لیکن گواہی سچی ہی دی جائے گی، ہے نا. اسی طرح آگے جو بتایا والاقربین، قریبی رشتہ دار،
اگر گواہی قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو تو بھی سچی بات ہی کہنی ہے. اور اقربین میں کیا آ جاتے ہیں؟ ماں باپ کا تو ذکر آ گیا. اقربین میں اور کیا آ جائیں گے؟ اولاد، بھائی بہن، چچا، ماموں، دادا، نانا، خالو، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں. تو ہمیشہ سچ پہ قائم رہنا ہے. اور دیکھیں نا، آپ اگر سچی بات کہیں گے تو آپ اپنے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو آخرت کی برائی سے بچا رہے ہیں نا، آخرت کے عذاب سے بچا رہے ہیں نا. تو ہم یہ بھی تو خیر خواہی کر رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کی. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. پھر آگے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ ہوں گے غنی یا فقیر. اب جس کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں یا تو وہ امیر ہے یا غریب ہے، فاللہ اولا بہما، تو اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا. اب جس کے معاملے میں آپ گواہی دے رہے ہو، اگر وہ مالدار شخص ہے اور آپ جو ہے اس کے حق میں جھوٹی گواہی جو ہے، مطلب مالدار ہے وہ اور اس کے پیسے کی وجہ سے وہ آپ کو آفر بھی کر رہا ہے، مال کی پیشکش کر رہا ہے کہ تم ایسے کہہ دینا بات کو، میرے خلاف مت کہنا، میرے فیور میں کہہ دینا. یا پھر وہ دھمکی بھی دے سکتا ہے اپنے مال کی وجہ سے، اس کا رعب آپ پر پڑ رہا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے رعب میں آ کر یا اس کے پیسے کے لالچ میں آ کر تمہیں جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے، بلکہ حق بات ہی کہنی ہے، سچی گواہی دینی ہے. اور اسی طرح اگر صاحب معاملہ فقیر ہے، غریب ہے، تو آپ کے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے دل میں رحم دلی آ سکتی ہے نا. تو اس پہ ترس کھاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹی گواہی دے دو کہ ہاں اس غریب کا تھوڑا بھلا ہو جائے. تو ایسا نہیں کرنا، تب بھی سچی گواہی دینی ہے. یا ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ یہ تو غریب انسان ہے، یہ مجھے کیا دے گا، میں اس کی گواہی کیوں دوں، میں تو دوسری پارٹی کی دوں گا، وہ مجھے کچھ دے دے گا اس کے بدلے میں. تو چاہے کوئی مالدار ہے یا غریب ہے، اس کے اسٹیٹس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ دیکھنا ہے کہ درست بات کیا ہے. عدل انصاف کی بات کرنی ہے، حق کی گواہی دینی ہے ہر حال میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس اللہ زیادہ قریب ہے، خیر خواہ ہے ان دونوں کا. فَاللَّهُ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا، امیر کا بھی غریب کا بھی، دونوں کا ہی زیادہ خیر خواہ ہے. تم کیا سوچ رہے ہو؟ مطلب تم خیر خواہی کر رہے ہو؟ تم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خیر خواہ. اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے ان دونوں کے لیے. اور اللہ صرف ان دونوں کا خیر خواہ نہیں، اللہ تو ہر مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، زیادہ قریب ہوتا ہے ہر مومن کے. اور یہ جو حکم دے رہا ہے یہ کہ سچی گواہی دو، انصاف پر قائم رہو، اگرچہ بات تمہارے اپنوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی خیر خواہی ہے اور اس کے تحت ہی یہ حکم دے رہا ہے. تو جرم جس کا ہے اس کے خلاف بات کرو، بنا روک ٹوک بات کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے تو پھر اس کا تقاضا بھی ہے کہ ہر مومن کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب زیادہ خیر خواہ ہے تو تمہیں حق کا دامن چھوڑ کر کسی کی خیر خواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولو اور جھوٹی گواہی دو. پھر آگے فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، یعنی کہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے تم ایسا نہ کرو کہ عدل کا دامن چھوڑ دو کہیں. اس میں آگے بتایا نا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ تم عدل نہ کرو. اور ہوا جو کہتے ہیں نا، نفسانی خواہشات کو کہتے ہیں. اب اس میں کہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو بھی دیکھیں آپ. بعض وقت انسان کا خود کا کوئی مفاد ہوتا ہے، خود کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے، یا کسی قریبی عزیز کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، یا اس کو پھر فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، یا کسی اور شخص کے جو غریب امیر ہے اس کے ہونے کے لحاظ سے، یا کسی کے مال کی طمع لالچ ہے، یا کسی کی دھمکی کا ڈر ہے، یا کسی غریب کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، یا کسی کی دشمنی ہے مان لو، یا کسی کی محبت ہے نا. تو یہ تمام جو ہیں ہوا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ظالم کا ساتھ نہ دو، عدل کی بات کرو اور دائیں بائیں مت جھک جاؤ، اور کسی کی ملامت یا کسی کی تعریف تمہیں عدل سے نہ ہٹائے. جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں آتا ہے.
اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. انصاف کیا کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بھلے ہی وہ قوم ہماری دشمن ہے تب بھی انصاف پر ہی رہنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ہر حال میں انصاف پر رہنا ہے. اور دیکھیں یہ عدل کی بات جو آ رہی ہے نا، سچی گواہیوں کی بات جو آ رہی ہے، یہ صرف عدالتوں میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کی بات ہو رہی ہے، چاہے گھر کے معاملے ہوں یا سوسائٹی میں لوگوں کے آپس کے معاملات ہوں یا پھر کورٹ کچہریوں کے معاملات ہوں. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا وَإِن تَلْوُوا وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، سوری، اور اگر تم تلوو زبان موڑو گے، زبان موڑنے کے میننگ میں آیا ہے یہاں پہ، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کجی کرو گے، کس میں؟ شہادت میں، ہے نا. تلوو کے معنی کیا ہے؟ کہ اگر تم شہادت میں تحریف کرو گے، تبدیلی کرو گے، یعنی کہ بات ہے تو کچھ اور لیکن انسان اسے موڑ توڑ کر پیش کرے، زبان کا ہیر پھیر کر کے کچھ بھی بات کو کچھ اور بتا دے، تو یہ مراد ہے اس سے تلوو سے. اور تمہیں جب دوسری بات ہے کہ جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو تم اگر اس سے اعراض برتو گے، او تعرضوا، یعنی کہ گواہی دینے سے تم انکار کرو گے، تو دونوں بات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں سورہ بقرہ آیت 283 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا، کس کو؟ گواہی کو، تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، یعنی وہ شخص کیا؟ گناہگار ہوگا پھر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألها، کہ کیا میں تمہیں بہترین گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی گواہی دے دے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ جب گواہی کی ضرورت ہو تو اس سے اعراض نہیں برتنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے گواہی دینے سے، اور گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، اور سچی گواہی دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کسی کا فیور کرتے ہوئے یا کسی کو بچانے کے لیے آپ جو ہے جھوٹی گواہی دے دیں. یہ سب کبیرہ گناہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا اسی میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اس زبان جو تم موڑ توڑ رہے ہو اس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. تمہاری جو غلط گواہیاں ہیں، یہ تو تم گواہی چھپا رہے ہو، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح حقدار کو اس کا حق نہ دلانا، کیسے؟ گواہی کو چھپا کر یا گواہی نہ دے کر، ہے نا، سچی گواہی سے اعراض کر کے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، سب خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے. آیت 136 دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، الذی، وہ جو نزلہ، اس نے نازل کی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور وہ کتاب جو انزل من قبل، اس نے نازل کی اس سے پہلے، وَمَن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخری دن کا، فقط، بس تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، بھٹک جانا بہت دور کا. کیا بتایا جا رہا ہے اور کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں کو خطاب ہے. کیا خطاب ہے وہ بھی دیکھیں. آمنو کہہ کے آمنو، ایمان لے آؤ. ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو اس آیت میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ بعض وقت ایمان والوں کو بھی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے ایمان والے ہونے کے باوجود.
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پر اس طرح کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ آتا ہے ایک آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ اگر ہدایت پر نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہدایت ملی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہمیں تبھی تو نماز پڑھیں دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کیا ہے، ہم کیوں مانگ رہے ہیں دعا؟ کیونکہ ہر مسلمان کو مزید ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ثابت قدمی کے لیے، وہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایمان والوں کو بھی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں علماء نے جو ہے نا ایمان والوں سے جو ہے مختلف معنی بتائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے نا، اس لیے۔ بعض نے کہا کہ یہ منافقین کی بات ہے، جو ایمان کے دعوے دار تو ہوتے ہیں پر ان کا ایمان سچا نہیں ہوتا، ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر وہ شخص مخاطب ہے جو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا منافق ہوں یا پھر جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہوں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ شعوری ایمان لے آؤ اور ایمان کے تقاضے پورے کرو، صرف باتوں کا یا دعووں کا ایمان نہ رکھو بلکہ حقیقی ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ٹھیک ہے، کیا کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ آمنو باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر۔ کون سے رسول پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور یہاں نزل آیا ہے، نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اہتمام کے ساتھ، جیسے ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی، تو نزلہ۔ اور کس پہ ایمان لانا ہے؟ والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی اس سے پہلے۔ اس سے پہلے کس سے پہلے؟ یعنی قرآن مجید سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ پھر آگے فرمایا وَمَن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخری دن کا۔ تو جو کفر کر رہا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا، تو کیا ہے وہ لوگ؟ فقط ضل ضلالا بعیدا، بس تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹک جانا بہت دور کا، گمراہ ہو گیا ایسا انسان، ایسا شخص جس نے جو ہے کفر کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ضالین میں شمار ہو گیا، وہ حق سے، انصاف سے، عدل سے ہٹ کر بہت دور نکل گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ انسان، وہ ہدایت یافتہ نہیں رہا پھر۔ تو سبق کیا ملا ہمیں؟ اصل مومن کون ہے؟ اصل مومن وہی ہے جو اللہ پر اس طرح ایمان لائے کہ اللہ ہی اس کے یقین اور اعتماد کا مرکز بن جائے، رسول کو مانے اور رسول کی دی ہوئی ہر بات کو بھی قبول کرے اور اس پر عمل کرے، قرآن کو پورا پورا لے، اسے مانے اور اس کے ہر حکم کو اپنے لیے پہلے سمجھے اور ان پر عمل کا پیرا ہونے کی کوشش کرے، پھر فرشتوں کو مانے اور یاد رکھے ہمیشہ کہ وہ دائیں بائیں ہیں، میرے ساتھ ہیں، ہر وقت کی باتیں وہ میری ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قبر میں بھی جو ہے منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے۔ پھر آخرت پر ایمان لائے، فوکس رہے کہ اپنے اصلی گھر کے لیے کوشش کرتا رہے کہ ہاں جانا ہے، اصلی گھر تو وہی ہے، دنیا تو ٹیمپریری ہے۔ تو یہی اصل مومن ہے، اور یہی وہ مومن ہے جو ضالین نہیں ہے، بھٹکا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے راستے پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مومن بنا دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔